अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching Question Hour with मोना आलम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल हाईएस्ट एवर इजाफा, जब 55 रुपए का इससे पहले जो 3 वीक पहले इजाफा हुआ था वो भी इटसेल्फ हाईएस्ट एवर इजाफा था जो कि एक गो में किया गया था। लेकिन कल का जो इजाफा हुआ है पेट्रोल और डीजल की दोनों की कीमतों में तकरीबन डीजल तो माशाल्लाह 500 रुपये फ़ी लीटर से भी ऊपर निकल गया है और पेट्रोल जो है ऑलमोस्ट 500 रुपये फ़ी लीटर को टच कर रहा है। लेकिन अब बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, क्या नहीं कर सकती थी। अगर बात ये की जाए कि सब्सिडी देना क्या सही फैसला था, लॉन्ग टर्म में ज़ाहिर है इसका जवाब ना में है। शॉर्ट टर्म में यकीनन पाकिस्तान को इसका रिलीफ मिला, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है उसमें यकीनन ये जो फ़ायदा ये है इसका कोई फ़ायदा ऐसा नहीं था। और लॉन्ग टर्म में ये जो फैसला था यकीनन ये एक देरपा भी नहीं था, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं था। देन व्हाट कुड हैव द गवर्नमेंट डन? क्या पीडीएल कम किया जा सकता था? इसका जवाब बहरहाल बहुत इट्स अ बिग येस, क्योंकि इंडिया ने, भारत ने इसी तरह के एग्जाम्पल्स फॉलो करके 0% तक जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में जो कीमतें हैं उनको जो है तब्दील रखा है, यानी कि अनचेंज्ड हैं एवर सिंस दिस क्राइसिस हैज़ बिगन। सिमिलरली बांग्लादेश, वहाँ पर भी बिल्कुल इस कीमत को बिल्कुल अनचेंज रखा गया है। दीगर ममालिक की भी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, लेकिन पाकिस्तान इसमें सबसे ज़्यादा है। तो बहरहाल हुकूमत कर क्या सकती थी? दिस इज़ द पिवटल क्वेश्चन। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने यहाँ पर देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब 2 मरतबा इजाफे को मुस्तरद किया गया तो वो खुद आए, उन्होंने आवाम को बताया। लेकिन जब दो ये वज़रा आते हैं, यानी कि अली परवेज़ मलिक साहब और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, तब आई थिंक कल के बाद से तो अब ये पक्का हो गया है कि एक खौफ सा आवाम के जहनों में तारी हो जाता है इन दोनों वज़रा को देख कर के ये इजाफा ही बताने आए हैं। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये दूसरी दफ़ा है जब इजाफा जो है वो इन 2 वज़रा ने आके इंटिमेट किया है। हुकूमत के लिए यकीनन बहुत बड़ी कड़वी गोली, अपने लोग सरापा एहतजाज हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी, जो पहले भी वैसे तो करते रहते हैं लेकिन अब वो भी इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि IMF जो है वो IMF की शर्तों का बोझ उठाते उठाते अवाम मर जाएगी। ये लिटरली बड़ा हार्श बयान है जो कि PMLN के अपने स्टॉलवर्ड्स जो हैं वो देने पर मजबूर हो गए। क्या ये सीरियस इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है गवर्नमेंट के लिए? पीपल्स पार्टी भी ऐसा गवर्नमेंट के फैसले को जो है बहुत ज़्यादा उसको ओन करते हुए, उसका ओनस उठाते हुए नज़र नहीं आती। और PTI जो कि लीडिंग अपोजिशन पार्टी है वो अभी तक सोच रही है। जी हाँ, वो सोच रही है। ये सुन लीजिए बैरिस्टर गौहर की अपनी ज़बानी, फिर उसके बाद ब्रेक पे चलते हैं और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करूँगी। बट बैरिस्टर गौहर फर्स्ट ऑन दिस। लेकिन साहब ये भी इरादा रखती है कि 1-2 दिनों में, क्योंकि पेट्रोलियम का बड़ा सीरियस इशू है, ताकि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाए अपने हम ख्याल पार्टियों की। जी, अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और अभी सिर्फ इस बारे में डेलिब्रेशन ही चल रही है। तो अपोजिशन के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और गवर्नमेंट भी जो है ज़ाहिर है इस फैसले के बाद से तो डजंट लुक इन अ गुड शेप विद द पब्लिक इन स्पेसिफिक। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इन्हीं ज़रूरी मुद्दों पे अब बात करते हैं। और आपने जो इब्तदाइये में हमने स्लाइड्स दिखाई, बयानात दिखाए तमाम इतराफ़ के, वो तो आपने मुलाहिज़ा किए। एक और चीज़ भी चलें, देखते ही चलें नाजरीन। एक कंपैरेटिव स्टडी, चूँकि इसकी अक्सर व बेशतर बात हो रही है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या हैं और दीगर ममालिक में क्या हैं, हमारी तरफ कितना इजाफा हुआ और दीगर जो इलाकाई बिलखुसूस ममालिक हैं वहाँ पर क्या तकाबली जायज़ा है। तो ये नाजरीन ये देखते चलें। पेट्रोल प्राइसेस का ये कंपैरिजन है अप्रैल 2026 के हिसाब से, जहां पर पाकिस्तान ये रेड में शो हो रहा है विद द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ US डॉलर। और इसके अलावा जो दीगर जितने ममालिक हैं वो वे बिहाइंड हैं, चाहे वो भारत हो, भारत में तो 0% इजाफा हुआ है। बांग्लादेश में भी इसी तरह की सूरत हाल है, नेपाल, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, चीन, सबका एक यही कुछ मोर और लेस सिलसिला है। पाकिस्तान में ये बेतहाशा एक आसमानों से बातें करने वाली मिसाल है। लेकिन क्या ये सारे ममालिक भी एक मुश्किल IMF प्रोग्राम का हिस्सा हैं? ये भी आई थिंक एक सवाल, इस पहलू का एक ऐसा जुज़ है जिसे हमें खातिर में रखना चाहिए। नंदलेस फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ जनाब चौधरी मंसूर साहब तशरीफ़ फरमाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर तरीन रहनुमा हैं, स्टॉलवर्ट हैं। वेरी वार्म वेलकम आपको चौधरी साहब। और बड़ी आपकी बेबाक गुफ्तगू को हम आपकी गैर मौजूदगी में भी बड़ा डिस्कस करते रहे जी। इंडीड, यस। तो थैंक यू फॉर फाइनली टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। और आप, अच्छी बात है, इस्लामाबाद में ही मौजूद थे तो हम मुस्तफ़ीद हो गए। थैंक यू तैमूर झगड़ा साहब, आपकी भी मौजूदगी का, स्टॉलवर्ट ऑफ द PTI। अभी चंद कोई घंटे पहले एक बहुत लोडेड किस्म की प्रेसर भी करके आए हैं इस पूरे मुद्दे पर, तो आपसे भी जानेंगे। आपको बड़ा क्रिटिसाइज भी झगड़ा साहब किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कोई मवाजना ही नहीं है। तो लेट्स लर्न मोर फ्रॉम यू ऑन दैट। बैरिस्टर अकील मलिक नाज़रीन, स्टेट मिनिस्टर फॉर
لا اینڈ جسٹس تمام معاملے پہ ہمارے ساتھ ہیں. ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے. گورنمنٹ کا ایک بڑا ہمیشہ نا ایک کوشش کرتے ہیں دلائل کے ساتھ اپنے آرگیومنٹس رکھنے کی, تو اپنی بات رکھنے کی. بیرسٹر صاحب, گڈ لک ٹو یو ٹوڈے, یو ول نیڈ دیٹ. تو خوش آمدید آپ کو بہت بہت. اور محمد زبیر صاحب ناظرین, فارمر گورنر سندھ اینڈ اے ویری سیزنڈ پولیٹیشین, معیشت پہ بڑی لرنڈ ان اسمائلس ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ویری وارم ویلکم سر آپ کو بھی زبیر صاحب, خوش آمدید. زبیر صاحب, آپ اگر ہمیں بتا پائیں, کیونکہ آپ گزشتہ ہفتے بھی ہمارے ساتھ تھے اور اس وقت آپ نے ایک پورے معاملے پر آپ نے گورنمنٹ کے اوپر بات کی. ابھی بھی آپ نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ 192% اضافہ آپ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے. یہ بات صحیح ہے؟ کہیں آپ کے فارمر کولیگز پی ایم ایل این کے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے, کیونکہ 192% یہ کیسے بنتا ہے؟ نہیں, وہ اس کو میں نے کریکٹ کیا تھا, 72% بنتا ہے, وہ 192 میں نے سبسیکوئنٹلی کریکٹ کر دیا تھا. لیکن اگر آپ اس کو پھر کمپیئر کریں نا باقی بنگلہ دیش سے, افغانستان سے, اور مطلب شرمناک بات ہے اس میں. یہ میں اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی کہ افغانستان نے انکریز کم کیا ہے اور نیگلیجیبل انکریز کیا ہے. بائی دا وے مائنس میں ہے وہ 5%. اور اسی طرح سے اگر آپ نیپال کو دیکھ لیں, آپ انڈیا کو دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, آپ سری لنکا کو دیکھ لیں. لیکن بیرسٹر عقیل کے پاس جواب بھی ہوگا, یہ میں ویسے بتا دیتا ہوں کہ سی این این میں تو اور بی بی سی میں تو پاکستان کا نام آئے, اور ری ٹویٹ ہمارے لیڈرز کا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے نا. سو اگر پیٹرول پرائس ایکسٹرا ہے بھی, اور اتنی زیادہ ایکسٹرا ہم دے رہے ہیں, تو ری ٹویٹ تو ہمارے لیڈرز کا ہوتا ہے نا, اور نام وال اسٹریٹ جرنل میں ہمارا آتا ہے. سو ایک یہ بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے کہ جی باوجود اس کے کہ ہمیں اتنا زیادہ پذیرائی ملتی ہے, اور جب پیٹرول پرائسز کی بات آتی ہے تو ہم سب سے پیچھے ہیں. سو آن اینی اکاؤنٹ, آن اے سیریس بیسس, مونا, آپ سے یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں, آئی بیگ یور پارڈن وہ عقیل صاحب, آپ سے یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں کہ جن ممالک کی آپ نے مثال دی, کیا ان میں بھی اتنا ایک مشکل آئی ایم ایف پروگرام چل رہا ہے جس کا ہم لوگ حصہ ہیں؟ تو مشکل بھی تو آپ ہی کی وجہ سے ہے نا, اسی حکومت کی وجہ سے ہے نا. یا جو پہلے یہ حکومتیں آ چکی, بات سنیں, 25واں آئی ایم ایف پروگرام ہے اور اگلے سال جون میں ختم ہو رہا ہے یہ آئی ایم ایف پروگرام, 26واں. آپ 100% میرے سے ابھی لکھ کے رکھ لیں, آپ اس میں جائیں گے. جب یہ آئی ایم ایف پروگرام ہو رہا تھا مونا, لیٹ می, چونکہ آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی ہے, ہم نے فائنینشیل انڈیپینڈنس اپنا لکھ کے آئی ایم ایف کو دے دی تھی. پہلے صوبوں تک نہیں جاتا تھا آئی ایم ایف, ہارڈلی جاتا تھا. اب وہ صوبہ بھی اگر چیف منسٹر پنجاب یا سندھ کچھ کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے. IMF team was meeting before the commencement of the IMF program. They were meeting the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan for what? They were meeting the chairperson of the Competition Commission of Pakistan for what? So آپ نے financial independence دے دی, اور یہ سب سے بڑی مذکر اس بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ability نہیں ہے to negotiate or to argue اپنے ڈیفینس میں کہ پاکستان is not a فیصل سٹیٹ یا ڈکٹیٹرشپ کہ جہاں لوگ سوال نہیں پوچھیں گے, بڑا سمپل سا سوال پوچھیں گے. وہی سورسز ہیں آنے کے لیے انڈیا کے پاس, وہی سورسز ہیں بنگلہ دیش, وہی سری لنکا کے پاس ہیں. تو پاکستان میں جب باقی تو سب پیچھے چھوڑ دینا, وار شروع ہوئی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے, اگر حکومت پاکستان نے اپنا ٹیکس کلیکشن 800 بلین روپے شارٹ فال ہے اگینسٹ دا اوریجنل ٹارگٹ, 600 بلین اگینسٹ دا ریوائز ٹارگٹ, اگر وہ آپ نے کیا ہوتا تو آپ کو پیٹرولیم لیوی بڑھانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. آپ نااہل, آپ کرپٹ, آپ انکمپٹنس آپ کی حد درجے, مطلب کسی چیز میں تو پاکستانیوں کو فائدہ ہو نا. 4 سال یہ حکومت رہی ہے, 4 سال, اور 4 سال کے بعد they have brought the country to the verge of economic collapse. This is the reality. اور اب اس کے لیے تاکہ کشن ہی نہیں کوئی ہے, کیونکہ پلیکارڈز اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بھی ہمارے معزز تمام ہمارے جو ارکان ہیں وہ اٹھاتے تھے, آئی ایم ایف بجٹ نامنظور, پی ٹی آئی ایم ایف نامنظور. عقیل صاحب, اوور ٹو یو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہیں, اور بڑی ہی ایب نارمل سچویشن ہے اس خطے کے حوالے سے. اگر تمام تر معاملات دیکھیں, میں سن رہا تھا زبیر صاحب نے کہا شاید جواب نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ خالی اس حکومت کو اگر آپ سارا دوش دے دیں تو میرے خیال سے یہ بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے اور فیئر نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو جاتے جاتے ایک لیڈر نے تو 10 روپے آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ ختم بھی کر دیا, 10 روپے سبسڈی بھی جو ہے اس نے کر دی. تو آئی ایم ایف کو ایک کانفیڈنس آتے آتے پھر آیا, اور پھر اس پروگرام میں جانا ناگزیر ہو چکا تھا جس پروگرام میں ہم گئے.
اس میں خاصی امپروومنٹ آئی ہے. ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بھی دیکھیں ایئر آن ایئر اگر آپ پچھلے 2 سال کی اگر بات کریں تو جو آپ کا ٹیکس نیٹ ہے وہ بھی بڑا ہے, ٹیکس کی کلیکشن بھی بڑی ہے ریلیٹیولی ان کمپیریزن ٹو دا پریویس ایئرس. یہاں پہ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ حکومت نے مشکل حالات میں دل پہ پتھر رکھ کے جو فیصلے کیے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تقریباً 1 ماہ کا جو پیریڈ تھا, پی ایس ڈی پی پہ 129 ارب کا کٹ لگا کے وفاق کی طرف سے وزیر اعظم نے وہ سبسڈی دی. ایک آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم ہیں, جو کہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. obviously اس کے ساتھ کنڈیشنز اٹیچڈ ہیں, یہ بھی ہمیں پتہ ہے. جو بیسٹ پاسبل نیگوسیشنز ہو سکتی تھیں اس میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے, جو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں, جو نیگوشیٹ کرتے ہیں, وہ ہم نے کیا. اسی طرح دیکھیں کہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ابھی دی گئی ہے تو عوام کو بالکل لاوارث تو نہیں چھوڑا, عوام کو اکیلا تو نہیں چھوڑا ان مشکل حالات میں. عقیل صاحب, اگر ایف بی آر اپنا ٹارگیٹ پورا نہیں کر رہا تو اس کا خمیازہ عوام کیوں بھگتے؟ مطلب انڈیا میں اگر وہ پی ڈی ایل کم کر سکتے ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ پی ڈی ایل کم کرنا یہ تو گورنمنٹ کی ٹیکسیشن, اس کا تو کسی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, رائٹ؟ دیکھیں آپ پھر وہ لیوی کی ساری بات آ جائے گی, اس میں باقی چیزیں بھی تو ہے نا, اس کے کسٹمز کی بھی ہے, اس کی انشورنس بھی ہے, اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی ہے, یہ باقی چیزیں بھی دیکھیں. ٹوٹل جو اب دیکھیں, ایک تو کروڈ آئل کی جو پرائسز اس کو اس حوالے سے آپ دیکھیں, پھر پیٹرول کی اور ڈیزل کی. اب ڈیزل کی آپ دیکھیں, ڈیزل پہ تو کوئی کسی قسم کی لیوی نہیں ہے, اور زیادہ تر آپ کی ٹرانسپورٹیشن اور باقی جو 105 سے جو 60 کیا ہے آپ نے, وہ ڈیزل والی آف سیٹ ہو گئی ہے. پوسٹ وار میرے پاس کمپیریٹیو چارٹ پورا پڑا ہے کہ پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے, اور اسی چارٹ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان ابھی 22% پہ ہے, اور فلپینز جو ہے وہ 82% پہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تو پاکستان تو کافی کم ہے اس پوسٹ جو انکریز ہوئی ہے پوسٹ وار. مطلب یو ایس ڈالر ٹرمز میں آپ فرماتے ہیں کہ پاکستان کے ابھی بھی نرخ پیٹرول کے کافی کم ہے ایز کمپیئر ٹو فلپینز. دیکھیں فار ڈیزل, I mean, I'm not specifically saying کہ وہ اس کی bifurcation کر کے پیٹرول پہ بالکل ضرور ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ متبادل جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے, جو عوام کو, جو غریب پاکستانی شہری ہے, سٹیزن ہے, اس کو جو سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا ایک گاڑی, اچھی مہنگی گاڑی رکھنے والا اور ایک موٹر سائیکل استعمال کرنے والا, ان دونوں کو سبسڈی ملے. سبسڈی تو حق جس کا ہے, جس کو ملنی چاہیے, وہ موٹر سائیکل والا ہے. اسی طرح ٹرانسپورٹیشن کے اوپر اگر بات کی جائے تو جو ٹرانسپورٹ گڈس کی ٹرانسپورٹیشن ہے یا پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے, بسز, اس حوالے سے ٹارگیٹڈ سبسڈی وفاق کی طرف سے بھی دی گئی, صوبوں کی طرف سے بھی دی جا رہی ہے, کسانوں کو بھی دی جا رہی ہے. تو ریلوے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ہم نے نرخ نہیں بڑھائے, اس میں بھی جو ہے وہ سبسڈی ہے. تو بہرحال یہ ٹھیک ہے, اچھے اقدامات ہیں, یہ یقیناً اس سے کافی مدد ملے گی. اس کو کوئی ریپلیکیٹ کرنے کا, چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ تھے اس میں کانفیڈنس میں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ میں ویسی پڑھ کے بتا رہی ہوں, شارٹ پلے کروں گی اس وقت بچاتے ہوئے, وہ فرماتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا. یہ صرف مطلب پاکستان نہیں پوری دنیا میں ہوا ہے, پھر دیگر انہوں نے بات کی. آپ لوگ آن بورڈ تھے؟ بہت شکریہ. ایک تو آپ کا جنگ کچھ لوگوں کے لیے بڑی منافع بخش کاروبار ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو کے لیے تباہی لاتی ہے. جی بدقسمتی سے یہی کیفیت یہاں پہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے سب کچھ جو مہنگائی ہو رہی ہوتی ہے یا کسی جنگ یا کسی واقعے کے نتیجے میں جو کچھ ہو وہ سارا پاس آن کرنا ہے, یا کچھ حکومت نے بھی اس کا برداشت کرنا ہے؟ میں اس کی مثال دوں گا آپ کو. پیپلز پارٹی کے دور میں جو ایوریج پیٹرول تھا یا آئل تھا وہ $100 فی بیرل ایوریج تھا 5 سالوں میں, 150 پہ بھی گیا تھا. وہ سارا پاس آن نہیں کرتے آپ. اصل بات وہی ہے جو زبیر صاحب نے کی ہے, ان کا شارٹ فال ہے کوئی 800 ارب کے قریب. اب اگر آپ نے اس کو لیویز کو کم کرتے ہیں, مثلا ایک تو یہ فیڈرل ٹیکس ہے, اس میں صوبوں کو شیئر نہیں جاتا. جی درست, ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے اس کو کیا جو ابھی بڑھائی ہے اس میں سے بھی لیوی کم کر سکتے تھے. اگر عوام کا خیال ہے کہ جو مہنگی گاڑیاں رکھتے ہیں, یہ ڈیزل والے کون سی مہنگی گاڑیاں رکھتے ہیں, وہ تو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, وہ پبلک گڈز ہے جس نے سارا لے کر جانا ہے, لے کر آنا ہے. آپ نے پھر ڈیزل کیوں زیادہ بڑھایا ہے اگر آپ مہنگی گاڑیوں کا بہانہ بنا رہے ہیں؟ یا میرا نہیں خیال وہ کوئی اور ایشو ہے جس پہ اتنی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, وہ کچھ اور ایشوز ہیں
جس پہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. I see. تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کیا ہے. ابھی کوئی مطلب کوئی اس کے علاوہ معیشت سے ڈیٹیچڈ ایشوز ہیں یا جی بہت سارے کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. I see 28ویں ترمیم ہے. نہیں ترمیم شاید نہ ہو لیکن امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ کوئی بات ہو رہی ہے. لیکن ہم نہیں سمجھتے, میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کو اس طرح سے کرنا چاہیے, عام لوگوں کو اس طرح سے مار دیا. اور آج کرایوں میں اضافہ دیکھیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سبسڈائز کریں گے. کتنا آپ کر لیں گے؟ پبلک ٹرانسپورٹ تو انہوں نے کتنا کر لیں گے آپ؟ اسلام آباد میں فری کر دیں گے, باقی جگہوں پہ کتنا؟ پنجاب بھر میں بھی کہتے ہیں فری کر دیں گے. کر دینا, پھر بڑھانے کی کیا؟ نہیں, سوال یہ ہے کہ پھر بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے یہی کرنا ہے, یہ صرف امپیکٹ یہاں پہ نہیں ہے, آپ کا ایگریکلچر پہ کتنا امپیکٹ ہے؟ آپ کا ایگریکلچر بالکل برباد ہو گیا ہے. پہلے گندم گئی, آپ سے بہتر تو آپ نے گندم گئی, پہلے دیکھیے نا, گندم گئی 2000 روپے من جب لوگوں کے پاس تھی, اب 4000 یا 4500 روپے. مکی گئی 1600-1700 جب لوگوں کے پاس نکل گئی, لوگوں سے نکل گئی, سٹاک جو ہولڈرز ہیں ان کے پاس گئی 3500. پھر سیلاب آ گیا, اوپر سے آلو نے مار دیا. اب پھر جو کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو جو ڈیزل ہے وہ ایگریکلچر کا میجر کمپوننٹ ہے. بالکل درست. اور پھر کھاد میں سن رہے ہیں کہ بہت بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے, اور باقی انپوٹس جو ہیں تو وہ ڈیزل پہ بھی انہوں نے کوئی ٹارگیٹڈ سبسڈی کل اعلان کیا ہے دونوں وزراء نے بیٹھ کے, وہ آپ کو لگتا ہے ناکافی؟ یہ تو ایسے ٹارگیٹڈ سبسڈیز جو ہوتی ہیں. یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے, کہ اس پہ بھی تھوڑا پوچھیں گے سب سے کہ کیا وجہ ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ ایون پیپلز پارٹی اتحادی گورنمنٹ کے جو ہے وہ بہت کمفرٹیبل نہیں. جھگڑا صاحب آپ مسکرا رہے تھے جب چودھری صاحب نے کامنٹ کیا کہ کچھ اور معاملات پہ ڈیلیبریشن چل رہی ہیں, کچھ آئینی این ایف سی کی بات کر رہے تھے. جی وہ تو شازیہ مری صاحبہ نے بیان بھی دیا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی ifs and buts ہم برداشت نہیں کریں گے. It's hard to take them at their word, but I think آج کا فوکس جو ہے وہ پیٹرول پہ ہونا چاہیے. نہیں, یہ بھی اسی کے کانٹیکسٹ میں غالباً. نہیں دیکھیں, فسکل اسپیس پہ کہتے ہیں نا این ایف سی کا اثر پڑتا ہے. اکثر زبیر صاحب سے بات بھی ہوتی ہے, چونکہ ہم ایک ٹی ٹی اے پی کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں. ایک چیز جو ہے وہ صاف واضح ہے, یہ جو قیمتیں ہیں نا, یہاں پہ آپ دیکھیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ گلوبلی قیمتیں بڑی ہیں تو آپ پیٹرول کی قیمت 100 روپے کو کم کریں. یہ نہیں ہو سکتا. ان کے اپنے بیانات ہی ان کو کھا رہے ہیں نا. اور یہ 3-4 سال کی تو بات چھوڑیں کہ جب 139 روپے پہ پیٹرول ہو گیا تھا, وہ مجھے یاد ہے وہ سبز بس لاہور سے چل پڑی تھی جس پہ مہنگائی مکاؤ مارچ اور میڈم چیف منسٹر اور پرائم منسٹر صاحب ابھی کے وہ سارے اس پہ کھڑے تھے کہ بہت بڑا زبر ہے. ٹھیک ہے جی, پہلی بات بہت ظلم ہے. لیکن آپ یہ پچھلے 3-4 ہفتوں کے بیانات دیکھ لیے. جب جنگ شروع ہوئی تو وقت سے پہلے جو ہے میرے خیال میں 55 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی. جب سٹاک سارے یہاں پہ تھے, یہی آپ کے پروگرام پہ ہی بیٹھے تھے میرے خیال میں, ہاں جی, جب کسی کو آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی, مجھے بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ منافع جو ہے وہ آئل کمپنیز کی جیب میں نہیں جا رہا. ان کو پتہ نہیں 80-90 روپے کا ونڈ فال پروفٹ جو ہے وہ دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے یہ تو نہیں دیکھا وہی پیسے بچا دیتے تو آج اس سے ایکچولی وہ کوشن ایک بن سکتا تھا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد 3 ہفتوں کے لیے سبسڈی جو ہے وہ حلال ہو گئی. جو سبسڈی 2022 میں نہیں تھی حلال, ایک دم سے وہ حلال ہو گئی. اور ہر ہفتہ پرائم منسٹر صاحب خود آتے تھے کہ میں نے جی سمری ریجیکٹ کر دی. جی 2 ویک آئے ہیں, وہ 2 ہفتے ہو گئے, 3 وہ مطلب ٹائم کا بوجھ بہت باری لگ رہا ہے جب 1 منٹ میں 185 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے. اب کل آپ دیکھ لیں رات کو جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو ویسے خود آنا چاہیے تھا. لیڈرشپ کا تقاضا تو یہ ہے کہ مشکل فیصلہ آپ عوام کو خود ایکسپلین کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی 170-180 سیٹیں ہیں, پاپولر ووٹ وہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی زیادہ لینڈ سلائیڈ پہ جیتے ہیں. تو اگر وہ بات کرتے شاید جو ہے وہ لوگ مانتے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر بار جب قیمت بڑھانی ہوتی ہے تو اورنگزیب صاحب کو اور وہ جو دوسرے ان کو علی پرویز صاحب کو بھیج دیتے ہیں. جب سمری ریجیکٹ کرنی ہوتی ہے تو خود کو یہ کون سا جنگ میں جنریل ہے جو کہ جو ہے وہ اچھے وقت میں خود سامنے آتا ہے, رائٹ, اور برے وقت میں جو ہے وہ نیچے کسی اور کو بھیجتا ہے. دس شوز لیک آف لیڈرشپ. اینڈ واٹ اٹ شوز از, جو یہ دکھاتا ہے کہ پچھلے 4 سال میں کچھ نہیں ہوا. کیونکہ بات یہ نہیں ہے کہ قیمت نہیں بڑھنی, بات یہ ہے کہ ان کے پاس 80 روپے کا کشن تھا. کیونکہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تقریباً 80 روپے کی ڈیزل پہ اور
पेट्रोल पे लगी हुई पर झगड़ा साहब आप वाहिद मुल्क होगा जिसने लेवी बढ़ाई है। और खुदा के लिए एक इनको जो है वो नसीहत होगी कि ये किसी पे एहसान ना कराएं 185 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा के कि जी डीजल पे हमने लेवी नहीं लगाई, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सड़क को भी पता है कि वो जाके पेट्रोल पे लगा दी। बट आईएमएफ के प्रोग्राम का क्या करें झगड़ा साहब? आप जैसा शख्स जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर आप रह चुके हैं, आईएमएफ को क्या समझाएंगे हम? आप जब बोलती हैं तो मैं अक्सर देखता हूं कि ये क्या समझाएंगे। मेरे ख्याल में ये समझा देंगे कि एहसन इकबाल ने 2025 में कहा था कि जी पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के रास्ते पे है। ये अगस्त की बात है, ठीक है जी? नहीं अगस्त में अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सब ठीक हो गया था। ये जो है वो अभी डार साहब ने कहा है कि फोकस शिफ्टिंग टू ग्रोथ। नहीं, मसला ये है साहब देवोस में कह रहे हैं फोकस शिफ्टिंग टू ग्रोथ। नहीं, अभी पीपल्स पार्टी के दौर में भी कहा है प्राइम मिनिस्टर ने हम भी पीपल्स पार्टी जंग आ गई, क्या करते हैं? मोना पीपल्स पार्टी भी उस वक्त आईएमएफ के प्रोग्राम में थी, लेकिन सारा कुछ तो पास ऑन नहीं करना आपने। आपने देखना है, उनको भी बताना है कि हम इतना लोगों पे तो नहीं आप बतौर यू बीइंग अ कोएलिशन पार्टनर आप क्या तजवीज करते कि वो एक तीसरे हफ्ते भी सब्सिडी दे देते, जैसे 129 अरब की दी है? सब्सिडी किधर दे या पीडीएल कम कर देते? आप ये फरमा मसला ये है कि वो लेवी और टैक्सेस डालकर पहले 100 रुपया था, और बढ़ा दी गई। और आईएमएफ अगर ना माने कि जैसे अगर टैक्सेशन का या एफबीआर का शॉर्टफॉल है भी, तो हम आईएमएफ को क्या कहेंगे? नहीं, अगर शॉर्टफॉल है तो वो अपनी गलती को तस्लीम करें, उसको पूरा करें। करेक्ट। आप लोगों पे तो बोझ ना डालें। बिल्कुल। जो सबसे आसान काम है वो तो ना करें, जो मुश्किल काम है वो करें। ये तनख्वाहदार तबका आप हैं या बाकी लोग हैं, टैक्स तो वो देते, बाकी कौन दे रहा है? तो उनको उन पे कोई किसी किस्म का जो उधर कोई तवज्जो नहीं है, ना कुछ है। अगर आईएमएफ भी इनकी नहीं मानता, पाकिस्तान के अवाम भी इनके नहीं मानते, तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दे के तो ये हुकूमत नहीं चल सकती ना। फिर मान ले कि नहीं चल रही हुकूमत, बिकॉज अल्टीमेटली मुश्किल फैसले जो हैं वो लेने पड़ते हैं, अवाम को आप पे भरोसा करना पड़ता है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद 12 बजे नहीं आ सकते एंड इज एन इनसोम्नियाक, वो 18-19 घंटे काम करते हैं, तो मतलब जानबूझ के नहीं आए, तो दैट मींस ही नोज कि वो एक तो आपने पब्लिक सिग्नलिंग के बारे में भी कहा कि ये सिग्नलिंग प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं आई, और जुबैर साहब भी खैर मुस्कुरा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर का काम ही नहीं है। ये तमाशा सिर्फ हमारे मुल्क में है कि प्राइम मिनिस्टर आकर बैरिस्टर साहब आप यकीनन आज कोई बड़ी मुश्किल पोजीशन में पा रहे होंगे, बिकॉज चौधरी मंजूर साहब भी ये वो कोalition में है, लेकिन वो बिल्कुल वो आपकी वही सवाल करें जिनका मैंने आपसे जवाब पूछना है, लेकिन आफ्टर अ ब्रेक प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन, ओवर टू यू बैरिस्टर साहब। बहुत सारे सवाल आते हैं और इस सिग्नलिंग का भी बता दें कि पीएम डायरेक्टली क्यों नहीं उन्होंने ये इजाफा इंटीमेट किया, जैसे वो मुस्तरद करने वाली बात वो अवाम को बताते थे। देखिए मोना साहबा, दो चीजें हैं। एक तो चौधरी मंजूर साहब ने जो बात की, उनकी लीडरशिप वहां पे मौजूद थी, तमाम तर सूबे उनके वज़रा आला वहां पे वेल रिप्रेजेंटेड थे, तमाम इत्तेहादी जमातों की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो हुकूमत का हिस्सा है। ये नहीं हो सकता, यू कांट शाय अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट बिकॉज के शायद आप काबीना में नहीं है, हुकूमत के साथ हैं, तो हुकूमत के अच्छे बुरे फैसलों में आप साथ साथ हैं, मुश्किल फैसलों में, आसान फैसलों में आप साथ साथ हैं। और ये इक्वली जो बर्डन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अक्रॉस द बोर्ड इन तमाम इत्तेहादी जमातों पे शेयर होती है और शामिल होती है इन पे। यहाँ पे ये डिसीजन बिल्कुल आज वजीर आज़म ने एक मीटिंग चेयर की और उस पर वाज़े तौर पे ये बात भी थी कि इत्तेहादी जो है वो सेंसिटाइज हैं, उन्हीं की मशावरत से तमाम सूबे जो हैं उनके वज़रा आला, आपने देखा कि कल मीटिंग हुई और उस पर एग्रीमेंट था। और ये मुश्किल जो फैसला था, ये फैसला और उसके साथ साथ ये जो दीगर इक़दामात आइंदा आने वाले दिनों में भी हैं और अभी जो लिए जा चुके हैं, उस हवाले से भी एक अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस था। इस सब्सिडी के हवाले से भी जो टारगेटेड सब्सिडी इंट्रोड्यूस की है, तमाम आप फरमाते हैं इत्तेहादी जमातें ऑन बोर्ड थी, ये आप बार आपने अच्छा ठीक है जी बिल्कुल। और उसमें जहां तक बात की कि वजीर आज़म ने क्यों नहीं एड्रेस किया, वजीर आज़म ने बिल्कुल 2 दफा एड्रेस किया जब ये समरी रिजेक्ट की, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वजीर आज़म ने आज उस मीटिंग में भी यही बात की कि वो खुद कौम से खिताब करेंगे और वो खुद जो है मुश्किल जो एक दिल पे पत्थर रख के कठिन और मुश्किल फैसला लिया है उन्होंने, जो कि नागुज़ीर हो चुका था, उसको वो कौम से खुद खिताब करके बात करेंगे। ये आज सुबह की बात है, ये मीटिंग हुई है और उसमें दो टोक
بات جو تھی وزیر اعظم صاحب کی، وہ انہوں نے کہا کہ میں خود بھی قوم سے خطاب کروں گا اور میں یہ بتاؤں گا کہ وہ کیا وہ محرکات تھے، کیا وہ حالات تھے جن کی پیش نظر بریکنگ نیوز ہی دی ہے مشکل اور ہمیں کٹھن بیرسٹر فیصلہ صاحب ہونے لگا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا ابھی خطاب بھی متوقع ہے قوم سے. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں دو دفعہ انہوں نے خطاب کیا جب سمری انہوں نے ریجیکٹ کی. دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ پیٹرولیم کا وزیر آ گیا یا خزانہ کا وزیر آ گیا اور انہوں نے انکریز کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں سراسر ایک غلط بات ہے. اور اس میں جو ایک سبسڈی دی گئی تھی، جو 1 مہینہ خود یہ شاک ایبزارو کیا حکومت نے، اور اس کے بعد جب حالات ایسے ناگزیر انٹرنیشنلی اور ریجنلی ہو رہے ہیں تو اس میں پھر ہمیں یہ مشکل فیصلہ لینا پڑا. اور اس کے لیے بالکل وزیر اعظم خود جو ہیں یہ تجویز بھی تھی اور انہوں نے خود بھی کہا، انہوں نے کہا جی بالکل میں قوم سے خود بھی خطاب کروں گا. اینڈ آف کورس یو ول سی. اور یہ جو ایلیگیشن ہے جو جھگڑا صاحب نے یہ بھی زبیر صاحب بھی کچھ بات کریں بہرحال، لیکن اتنا پلیز ایک جملہ اور فرما دیں بھی. جھگڑا صاحب جو ایک ایلیگیشن بار بار لگا رہے ہیں، صرف وہ نہیں کئی لوگ لگاتے ہیں کہ کوئی او ایم سیز کو فائدہ دیا گیا، اس وقت پیسے بڑھائے گئے. مطلب اس ایلیگیشن کے اوپر بھی کوئی پلیز جواب فرمائیں کہ 55 روپے کا جب ہوا تھا فائدہ نہیں، الٹا پرانے اسٹاک کے اوپر لے کے بیٹھی ہیں کہ نہیں پرانے. دیکھیں جو ایک بات کی جاتی ہے نا، او ایم سیز کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ان کی یہ اس پہ ڈیٹیل جو ہے وہ آلریڈی شیئر کر چکے ہیں تمام تر معاملے کے اوپر وزیر پیٹرولیم، انہوں نے بھی اس پہ روشنی ڈالی. اور جہاں تک دوسری بات ہے، آپ نے کہا کہ اس حوالے سے جو آپ کا سوال تھا اتحادیوں کے حوالے سے میں عرض کری تھی، غالباً وہ آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے کہا وہ مکمل آن بورڈ ہیں. گویا یہ کہ چودھری صاحب کی پلیز اس پہ ایک بات، کیونکہ ایک بڑا کلیئر سی جی چودھری صاحب دیکھیں نا یہ بار بار جو بات کہی جا رہی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ، ہم کہاں حکومت کا حصہ ہیں؟ حکومت یہ ہیں جو منسٹر ہوتے ہیں، کیبنٹ ہوتی ہے، پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ از دا گورنمنٹ. وی آر ناٹ دا گورنمنٹ. پریزیڈنٹ از پارٹ آف دا پارلیمنٹ. دونوں جو ہوتے ہیں اپر ہاؤس لوئر ہاؤس پلس پریزیڈنٹ، یہ پارلیمنٹ ہے. تو پارلیمنٹ میں ہم ان کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ. جو چیز پیپلز پارٹی کے اپنے منشور کے مطابق ٹھیک ہوگی سپورٹ کریں گے، جو نہیں ہوگی نہیں کریں گے. یہ کہاں پہ لکھ کر دیا. اور وہاں پہ ایک سیکنڈ ہے، وہاں پہ جو میری اطلاع ہے، جو پچھلے ہفتے 4-5 دن پہلے جو میٹنگ تھی پریزیڈنسی میں، وہاں پہ ایک تو این ایف سی پہ جو میری اطلاع ہے ڈسکشن ہوئی، کچھ انٹرنیشنل ایشوز تھے. وہاں پہ پیٹرولیم پرائسز کدھر ڈسکس ہوئی. تو یہ اب نہ ڈالیں، آپ ہمت کریں اور خود اٹھائیں. اور ویسے آج میں نے دیکھا ایک بڑا اچھا کارٹون تھا کہ انہوں نے کہا نا کہ عوام پہ بوجھ نہیں، حکومت خود اٹھائے گی. ایک ڈرم پرائم منسٹر صاحب نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ عوام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بوجھ خود اٹھایا ہوا ہے. تو یہ نہ کریں. آپ لیویز میں کمی کریں، ٹیکسز میں کمی کریں، لوگوں کو دیں سہولت. مشکل آتے ہیں، ٹائم آتے ہیں. بتائیں زبیر صاحب، یہ تو واقعی ہے نا بریکنگ نیوز. ہی سیز کہ چودھری صاحب ابھی بھی اس بات پہ وہ کہہ رہے ہیں، قائم ہے کہ اس میٹنگ میں، اس خصوص میٹنگ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہوا پیٹرولیم مصنوعات کا، اور کئی روز پہلے ہوئی ہے جس میں بلاول صاحب بھی تھے. چودھری صاحب بات کرنے دینا دوسروں کو بھی. چودھری صاحب نے کہہ دیا his word was his government word. اب ظاہر ہے میں No, but they're both the government, نا اور sir. ہو سکتا ہے چودھری صاحب کی We are not the government. نہیں Coalition sir, coalition. نہیں in the parliament. All right, جی زبیر صاحب پلیز. آئی تھنک ہم اپنے موضوع سے ہٹ جاتے ہیں. یہ پاکستان کی پبلک کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان کی پبلک پیپلز پارٹی کو سمجھتی ہے کہ وہ کولیشن کا حصہ ہیں. اب مجھے نہیں پتا اندرونی بات کہ جی ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا یا نہیں لیا گیا تھا. اس میں بھی پیپلز پارٹی کی میں سمجھتا ہوں غلطی ہے کہ اگر یہ امپینڈنگ تھی پرائس انکریز، ظاہر ہے یہ تو سب کو پتا تھا نا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں اور کسی وقت بھی یہ ہو سکتا ہے. تو خود سے آگے بڑھ کے بلاول بھٹو ریگولرلی ملتے ہیں، پریزیڈنٹ زرداری ریگولرلی ملتے ہیں. تو اگر وہ بالکل الوف ہیں اور وہ انڈیفرنٹ ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیو بلاک میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں اور اس چیز میں کیا. لیکن میں جلدی 2-3 چیزیں بغیر ریپیٹیشن کے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی حذیفہ نے ایک تو میں ایک پیٹرول کے حوالے سے بتا دوں کہ جو افورڈیبلٹی کا ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ پیٹرول پرائس ورسز افورڈیبلٹی، کہ آپ کی جو انکم ہے پاکستان کے عوام کی ایوریج انکم ورسز دی پیٹرول پرائس ان ڈالرز، پاکستان از دا سیکنڈ ورسٹ آفٹر ایتھوپیا. سیکنڈ ورسٹ آفٹر ایتھوپیا. کسی کنٹری کی بھی اٹھا لیں. کینیڈا کی جو افورڈیبلٹی انڈیکس ہے نا،
اس سے ہمارا ڈالر پرائز جو ہے پیٹرول کی وہ کینیڈا سے زیادہ ہے. اب کینیڈا کتنا امیر ملک ہے, اب خطے کو تو چھوڑ دیں, سیکنڈ ورسٹ آفٹر کینیڈا. اینڈ ایوری economic indicator یا human development indicator is either the worst or one of the worst. دوسری بات انہوں نے کہا کہ ٹیکسز ماشاءاللہ بہت انکریز کیے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت انکریز کیے ہیں. تو پھر مجھے یہ بتا دیں کہ پبلک ڈیٹ جو ہے, جو قرضے ہیں, وہ پھر 80.5 ٹریلین کیسے پہنچ گئے؟ بھائی اگر آپ نے ٹیکسز لاد دیے عوام پر تو کم سے کم پھر فسکل ڈیفیسٹ کم ہونا چاہیے نا. اگر آپ اپنے اخراجات کو مینٹین کرتے ہیں یا کم بڑھاتے ہیں. 36.5 ٹریلین پچھلے 4 سال پہ انہوں نے قرضوں میں ایڈیشن کیے. 36.5 ٹریلین, جو پاکستان کی تاریخ پہلے 75 ایئرز میں 43 ٹریلین قرضے لیے گئے, اور اگلے 4 سال میں 36.5 ٹریلین قرضے لیے گئے. ٹیکسز بھی بڑھا دیے, قرضے بھی بڑھا دیے. اس کا کوئی ایک بتا دیں, کوئی ذرا ہم سارے لوگ بھی کوئی وے فارورڈ ایک ہی ہے, بڑا سمپل سے. مونا میرا لاسٹ کمنٹ ہوگا, وے فارورڈ یہ نکمی حکومت ہے. they can't manage it, they can't deliver it. پہلے یہ تو ان کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا, غلط مینڈیٹ پر آ کے بیٹھ گئے, 47 کے بیسس پر آئے ہیں. بھائی تھا تو میں نے یہ تو نہیں ان کے ساتھ چوری ڈکیتی میں تو نہیں ساتھ دیا تھا. بٹ سر آپ نہیں, میں ود ڈیو ریسپیکٹ بالکل میں ایسا نہیں میں کہہ رہی, بالکل میرا عرض یہ ہے کہ جب آپ نے اس بیسس پہ آپ نے وین یو سینڈ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ پیکنگ, تو آپ نے اسی بنیاد پہ تو بھیجا تھا کہ یہ پرفارم ہی نہیں کر رہے ہیں, یہ بالکل فارغ لوگ ہیں, ہم آئیں گے, ہم ٹھیک کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کوئی نہیں بھیجا تھا کہ سینڈ, آئی ایم آن ریکارڈ, اور there are several people including people like جاوید لطیف غیرہ بھی ایک پروگرام میں تھے لائیو ٹی وی پر, and he conceded کہ I was so much against vote of no confidence کہ وہ مجھے الگ سے باہر لے کے چلے گئے کہ شہباز شریف بہت ناراض ہیں آپ سے, آپ کیوں اتنا ووٹ آف نو کانفیڈنس. اینی ویز ووٹ آف نو کانفیڈنس از اے کانسٹیٹیوشنل ایکٹ, اور اس حد تک حکومت پاکستان. لیکن مجھے جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد لے کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا جا رہا تھا, اینڈ دیٹ واز رانگ. اچھا جھگڑا صاحب, یہ ابھی مہنگائی مکاؤ مارچ ویسے تو چودھری صاحب کی بھی پارٹی سے نکلا تھا, وہ سارا تھا, بٹ کیا آپ لوگ بھی ایک ایسا نہیں لگ رہا کہ فائدہ اٹھا رہے ہیں سچویشن کا؟ کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کووڈ کے ٹائم سے بھی بدتر حالات ہو گئے. کووڈ میں تو پیٹرول قیمتیں کم تھیں, اور وہ روس یوکرین والا بھی جو کرائسس ہے وہ ابھی والے میگنیٹیوڈ پہ تو نہیں ہے نا, ابھی تو مطلب پروبیبلی لائک ورلڈ وار 3 لائک سینیریو ہے نا, اتنے سارے ممالک سارے انوالوڈ ہیں. اس وقت صرف 2 تھے, روس یوکرین, جن سے ہم تیل لیتے بھی نہیں ہیں. نہیں مونا, اس وقت پیٹرول کی قیمتیں $120 پر بیرل پہ چلی گئی تھی, ابھی بھی $120 پر بیرل پہ نہیں ہے. جو دبئی برینٹ, دبئی کروڈ ہم جو انڈیکس فالو کرتے ہیں, میں آپ کو اوور آل جو ہے وہ کہہ رہا ہوں, مطلب دبئی برینٹ کی بھی کم و بیش وہی قیمت ہوگی نا. چلیں ابھی 10-15 جو ہے وہ روپے زیادہ ہوگی, ہاں, لیکن آئی ایم سوری, آج کل کے حالات کا کووڈ کے کرائسس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لاکھوں لوگ مر رہے تھے, پوری دنیا جو ہے وہ سٹیٹک تھی. وہ شوق اس سے پہلے 2013 سے 17 جو ڈار صاحب نے کیا تھا اکانومی کے ساتھ, اس کا شوق جو مفتاح اسماعیل صاحب جب فائنانس منسٹر تھے دبے الفاظوں میں ایز فائنانس منسٹر کہتے تھے 2018, ٹھیک ہے جی, اب کھلے الفاظ میں بھی کہتے ہیں, اب کھلے الفاظ میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب پھر آپ دیکھ لیں کہ کووڈ کے بعد جو ایک کموڈٹی کرائسس آیا اس کا شوق, پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو یہ رشیا یوکرین کی جنگ آئی اور ایک دم پرائس آئی, وہ شوق. فرق کیا تھا؟ فرق یہی تھا, as I said, اس وقت انہی میٹنگز میں ہم بیٹھے تھے, خان صاحب بلاتے تھے. I wouldn't personally agree جب وہ کہتے تھے کہ دیکھیں جو ہے وہ ہمیں ٹیکس یا سبسڈی جو ہے وہ کم سبسڈی جو ہے وہ کرنی چاہیے, کہ میں ایز اے ٹیکنوکریٹ سوچ رہا تھا. لیکن ایک چیز تھی, وہ لیڈ کر رہے تھے, نے کہا کہ ہمیں اس وقت عوام کو ریلیف دینا ہے. اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیں, اس وقت ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا یہ پورا وہ جو جہاں پہ میرا زبیر صاحب کے ساتھ اختلاف ہے, کہ it was clearly pushed, ٹھیک ہے جی, and we retain the right کہ ہمارا اوپینین اس پہ انڈیپینڈنٹ ہو, ٹھیک ہے جی. اس پریشر میں خان صاحب کام کر رہے تھے. آج تو ان کے پاس پریشر ہی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. جو چیز اگر میں کہوں اور وہ ان کو نہیں چلانا ہو, لیکن اکنامک پریشر تو ہے نا. دیکھیں تو اس حالات میں, اور اس وقت ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی یا ٹیکس جو ہے وہ پلے کرنے کا نہیں تھا. یہ تو 4 سال سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اکانومی ٹرن اراؤنڈ کر دی. ان 4 سال میں 80 روپے پیٹرول اور ڈیزل پہ یہ کوشچن تھا.
اعتراض اور ڈبیٹ اس بات پہ ابھی بھی نہیں ہے کہ جب گلوبل مارکیٹ میں قیمتیں زیادہ ہوں گی تو آپ کو کم کرنی پڑیں گی. اعتراض اس بات پہ ہے کہ جو ہم 4 سال سے چیختے رہے ہیں کہ آپ نے آئین کا بیڑا غرق کر دیا, جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا, لیکن جو کام آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کریں گے کہ آپ معیشت کو ٹھیک کریں گے, کم وہی ٹھیک کر دیتے. آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو بات یہی تھی کہ جو انڈیا کر سکتی, جو آسٹریلیا کر سکتی, جو کوریا کر سکتی, جو ٹرکی کر سکتی, کہ انہوں نے جو ہے وہ قیمتوں میں بفر دیا ہے ٹیکسز کم کر کے, آپ کے پاس تو کوشن موجود تھا, آپ نے نہیں کیا. وہی آپ کی فیلئر کی سب سے بڑی عکاسی ہے, اور اس کا واقعی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. that you need to go home, because ابھی ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. ایشو یہ آپ جو بھی کہیں آپ کی بات کسی نے ماننی نہیں ہے, نہ عوام نے نہ IMF نے. اچھا, چودھری صاحب, 2 پینل میں حضرات متفق ہیں کہ جی حکومت وہ سمجھتے ہیں کہ جائیں, لیکن وہی بات ہے, دونوں کا تعلق تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ہے. آپ تو ظاہر ہے کولیشن کا آپ کا تعلق ہے, آپ کو ریٹروسپیکٹ میں لگتا ہے ان کو گھر بھیجنا درست فیصلہ تھا, یہ لوگ ہوتے تو کچھ الگ کرتے؟ نہیں, کوئی بھی الگ نہیں کرتا. ہمارے سامنے ہے ساری تاریخ. جائے تو کیا آئے, سوال تو یہ ہے کہ الیکشنز, پہلا تو یہ ہے کہ کیا کوئی الیکشنز فیئر ہوئے ہیں یا آئندہ ہونے کی کوئی گارنٹی ہے. میں تو 88 سے دیکھ رہا ہوں. حمید گل نے کہا تھا کہ ہاں میں نے IGI بنائی ہے, آج تک کسی نے اس کا کیا بگاڑ لیا. وہاں سے لے کر ہر آنے والا الیکشن, میں ابھی جھگڑا صاحب سے بات کر رہا تھا, مجھے کسی نے پوچھا آپ کا الیکشن کے بارے میں کیا خیال ہے. 2002 سے میں خود لڑ رہا ہوں, پہلے بھی مینیج کرتے تھے سارا الیکشن. میرے خیال کے مطابق ہر آنے والا الیکشن پہلے سے برا ہوتا چلا جا رہا ہے, اور آئندہ مزید اس وقت کے حالات میں کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ابھی تو چلو رزلٹ چینج ہوا ہے, پھر اعلانات ہی ہو جائیں, آپ کیا کر لیں. آپ کیا اس بات سے 18 میں کیا ہوا تھا, 13 میں کیا ہوا تھا. 13 والا تو میں نے ہی وہ ریسرچ کیا تھا, اور پھر جو اعتزاز صاحب نے ایک بک نکالی کہ 13 میں بھی آپ کہتے ہیں 13 میں بھی, 8 میں بھی, اسی سینس آف پیسمزم کو تو چینج کرنا. 8 میں ہماری 51 سیٹیں نہیں گئی تھی, ہم نے ریسرچ کر کے سامنے رکھا تھا کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ ایک سمپل میجورٹی نہیں دینا تھا. یہی جو گورنمنٹ کے اعلی مایوسی کا پکچر پینٹ کر رہے ہیں, اسی کو تو چینج کرنا ہے. لیکن آپ نے کہا تھا کچھ سولوشنز دیں, مجھے بیرسٹر عقیل نہیں نظر آ رہے, لیکن میں دیتا ہوں. یہ کر نہیں سکیں گے بٹ یہ سمپل چیزیں. نمبر 1, آپٹکس میٹر کرتی ہیں, لیکن میننگ فل آپٹکس. وہ 11 ارب کا جیٹ بیچیں, کیونکہ آپ کہتے تھے کہ وہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں, اگر اتنے پیسے ہیں تو اسی پیسے سے سبسڈی دیں. آپ اس 11 ارب کے جیٹ کو رو رہے ہیں, 10 ارب کی پورے کی PIA بیچ دی گئی ہے. دیکھیں اس PIA والے معاملے پہ چودھری صاحب از ون آف دوز جنہوں نے بہت زیادہ اس پہ مجھے آنیسٹلی اس پہ اعتراض نہیں ہے, کیونکہ PIA ایک لاس میکنگ ادارہ تھا. مجھے اس پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. ہوا 2 وجوہات پہ, ایک نون کے دور میں جو اوپن سکائی پالیسی آئی تھی, اور ایک ان کے دور میں جو سٹیٹمنٹ آئی تھی پارلیمنٹ. لیکن اس سے زیادہ پرٹیننٹ چیز یہ ہے کہ جس نے PIA لیا اس نے کہا کہ ان جیٹ فیول پرائسز کے ساتھ ہم PIA نہیں چلا سکتے. آپ آگے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. سوری سر, ایک دو یہ دیکھیں, آپ نے اگر جو ہے وہ واقعی سٹیپس لینے ہیں, یہ جو گریڈ 22-21 کے افسر ہیں, ان کی پیٹرولیم کوٹا جو ہے جو گاڑیوں میں ڈالتے ہیں, یہ تو زیرو کر دیں تاکہ یہ اپنی جیب سے ڈالیں نا. صرف میں آپ نہیں, کٹوتی اور بات ہے, بالکل صفر کر دیں. نہیں, وہ صفر کر دیں تاکہ وہ ڈالیں. وہ یہاں پہ F6 میں جو ہے وہ اربوں کے گھر میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو میننگ فل ریفارم کرنا ہے وہ یہ نہیں کر سکتے. پینشن کا نظام ٹھیک کریں. یہ جو 800 ارب کی ٹیکس کا فیلئر ہے, 800 ارب وہ کریں. جو 390 ارب آپ نے کنٹینجنسی کے لیے سب فائنانس کرنی پڑتی ہیں, آپ نے KP میں کیا تھا. آپ جو ہے کیونکہ سٹارٹ ود دی ججز نا, 2500 سٹارٹ ود دی ججز. 2500 پینشن کا بل ہے, جتنی تنخواہ پہ صاحب آپ تو متعلقہ وزیر تھے, اس میں آپ کی انپٹ بڑی ضروری ہے. یہ PIA کا چودھری صاحب سٹل کنٹیسٹ کہ وہ پروفیٹیبل تھا اور اس کو غلط پرائیویٹائز کیا. آپ ابھی وہ جب زبیر صاحب ایک مجھے چودھری صاحب آنسر کر لیتے ہیں, اگر آپ چودھری صاحب سیپریٹ بات کریں گے, آپ ایک فکرہ مجھے کہنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے تھوڑا سا. ایک فکرہ چلے کہہ لیں, میں آپ کی طرف آپ پورا پھر آپ بتائیں. سب بات کر لیں, میں بات جی آپ چودھری صاحب آپ کچھ بتا دیں. سمپل یہ ہے کہ جب آپ نے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز علیحدہ کر دی,
हाँ, सिर्फ और ये उनका एक फिक्र, फिर मैं आपकी PISCL तरफ अलहदा को कर दी। टाइम तो है। आप जो अभी जो 24 की रिपोर्ट जमा करवाई, ऑडिट रिपोर्ट हाँ। SECP के अंदर, वहाँ पे 26 अरब रुपया प्रॉफिट दिखा रहे हैं आप 12 जहाज़ों के साथ। अभी यूरोप भी खुल गया है, इंग्लैंड भी खुल गया है, और तैयारे भी और आ गए। यस सर, जुबैर साहब। और वो 10 अरब में बेच दी। जी, पहली बात तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन हैज नथिंग टू डू विद प्रॉफिटेबिलिटी और लॉसेस। पहली बात तो ये है 1986 से लेके आज तक 2 साल या 3 साल मैक्सिमम है जिसमें प्रॉफिटेबल हुए, बाकी सारे लॉस में गए हैं। और इसमें सारी हुकूमतें आई हैं और सब ने एफर्ट किए। और सिर्फ लॉस की बात नहीं है, उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस देख लें आप। डोमेस्टिक फ्रंट पर आप देख लें, जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उसके साथ मुकाबला कर लें, और इंटरनेशनल फ्रंट पर आप इत्तेहाद, एमिरेट्स वगैरह के साथ मुकाबला कर लें। देयर इज़ नो कंपैरिजन। एंड सब हुकूमत ने आके ट्राई कर लिया। इट इज़ नॉट एन एंटिटी दैट गवर्नमेंट शुड रन, व्हाई शुड इट रन। सेकंड बात ये है कि आज भी हुकूमत पाकिस्तान ने जो 600 बिलियन अपने ज़िम्मे लिया है, उस पर 40 से 50 बिलियन रुपए सालाना का वो पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट की सूरत में। वो तो ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान के पास है ना वो सारा। राइट। तो वो 40 से 50 बिलियन ही तो लॉस होता था, और वो लॉस हुकूमत की जेब से अब भी जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है ये जो अभी झगड़ा साहब ने बात की है ना, मैं सिर्फ उसमें एक चीज़ इजाफा करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि आप ये नहीं हो सकता कि अवाम का भुट्टा निकाल दे जैसे आप निकाल रहे हैं, और दूसरे आप ये कहें कि मुझे सबसे अच्छा जहाज चाहिए। सेनेट चेयरमैन की फ्लीट ऑफ कार्स आप जाके देख लें तो हर शख्स, मैं कहता हूं कि यूरोप से कोई आ जाएगा ना स्पीकर या चेयरमैन उनका असेंबली का, तो वो भी दंग रह जाएगा। उनको भी और चाहिए 10 करोड़। मैं चौधरी साहब से इतना जरूर पूछती हूं, वो सेनेट चेयरमैन पे वो तनकीद कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट चलें आप कहते हैं गवर्नमेंट में आपको इतना वो खास डिसीजन मेकिंग में ऑन बोर्ड नहीं लेते, लेकिन ये चीजें तो सर आप डायरेक्टली कर सकते हैं जो आपके पार्टी के पास, अगर वो कहते हैं प्रोटोकॉल सेनेट चेयरमैन का किसी यूरोप के किसी उसके मवाजने का है, रूलर के। अभी आई है 10 करोड़ यूरोप में कई प्रोटोकॉल नहीं होता। यूरोप में कौन सा? यूरोप में तो कोई प्रोटोकॉल कोई किंग प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर पैदल जा रहा होता है, मिनिस्टर 10 करोड़ की कार की बात कर रहा हूं। अच्छा 10 करोड़ की वो जो यूसुफ संजरानी साहब की जो गाड़ी आई, संजरानी साहब के दौर की थी, उसकी वजाहत आ गई और उन्होंने वापस भी कर दी गवर्नमेंट। अच्छा वापस भी कर दी है, ओके, गवर्नमेंट को वापस कर दी। देखिए बोल्ड स्टेप्स क्या होंगे, दैट्स इंटरेस्टिंग। यही है ना गवर्नमेंट की गाड़ियां बेच, उन्होंने उन्हें संजरानी साहब के दौर की थी गाड़ी, वो आ गई, उन्होंने वापस कर दी गवर्नमेंट। फेयर इनफ। संजरानी साहब के दौर की नहीं थी सर, लास्ट ईयर ऑर्डर की थी। प्लीज अपनी भी जिम्मेदारी कुछ कबूल करें, जो शाहाना तरीके से सारे चलते हैं। नहीं मेरी बात सुन लेना, जुबैर साहब, कासिम गिलानी उनके बेटे ने ये स्टेटमेंट दी है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड हूँ मैं। नाज़रीन, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, वाइंड अप करूँ। इंडीड बहुत दिलचस्प डिबेट है, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में आगे बढ़ाएंगे। आपके देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।